मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी मैसेंजर बना के भेजा, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का पैगाम लेके लोगों तक जाओ। फ़क़ाल या क़ौमी इब्दुल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। मैं बार बार बयान में कहता हूँ, पैगंबर का मकसद क्या है? मखलूक को अल्लाह से मिलाना। साइंस का टॉपिक क्या है? यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों का टॉपिक क्या है? मादे पे रिसर्च करना। तो दोनों का हदफ बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आपको अल्लाह आपसे क्या चाहता है ये जानने के लिए पैगंबरों को देखना पड़ेगा। और इस दुनिया में हमने तरक्की कैसे करनी है, इसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? साइंसदानों के पास। उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क नहीं है। तो क्या हो गया भाई? गुजारिश है कि जब तरावी शुरू होती है तो बड़े लड़के ऊपर आकर खेलते हैं और शोर मचाते हैं, इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। उस्मान भाई कहाँ हैं? कल किसी के जिम्मे लगा देंगे, वो बैठ जाएगा ऊपर, ठीक है? जो शोर मचाएगा तो इसको भी कुछ मचाने की फिर हम इजाजत देंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, कौम मादा परस्ती में लगी हुई थी। ये साइंसी तरक्की आज से नहीं है, खूब समझ लो। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं ना, उसी दिन से साइंस ने तरक्की करना शुरू कर दी है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि आज बहुत तरक्की हुई है, ये अचानक नहीं हो गई है, ये पहले दिन से शुरू है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा तो अल्लाह ने फरमाया मेहनत करो, यहाँ पे मेहनत करके कमाओ। तो मेहनत जब की है तो उसी वक्त से तरक्की शुरू हो गई ना। तो उसी वक्त से पहले पहिया इजाद हुआ होगा और जो कुछ भी कुएं खोदना शुरू किए होंगे, ये तरक्की की पहली इकाई थी। तो तरक्की से ना आजकल खोपड़ी आजकल लोगों की खराब हो गई है, तो वो पहले दिन से हो रही है। तो पैगंबरों ने उसको नहीं छेड़ा भाई, वो तो तुम दुनिया में रहोगे तो ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। पैगंबरों का मकसद है कि जो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है उसको फोकस करो, उसको भी फोकस करो। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उस रब की इबादत करो। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं बहुत बड़े दिन के अजाब का तुम पे खौफ रखता हूँ। ये तुम्हारी तमाम तर तरक्कियों समेत अल्लाह तुम्हें तबाह ना कर दे। क़ाल अल मलअ अल्लज़ीना मिन क़ौमिही, कौम के बड़े बड़े लोग कहने लगे। हमेशा ये बड़े बड़े लोग ही मुखालफत करते हैं, छोटे छोटे लोग मुखालफत नहीं करते। आप देख लेना कुरान में, जो कौम के बड़े बड़े वडेरे और ऊंचे तबके के लोग थे, वो कहने लगे इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ए नूह हम तुझे खुली गुमराही में देखते हैं, तू गलत है हम सही है। क़ाल या क़ौमी लैसा बी ज़लाला, ए मेरी कौम गुमराही मेरे साथ नहीं है। वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, इसलिए आम रूटीन से हट के बातें कर रहा हूँ। इंसान जो बातें करता है वो सिर्फ ख्वाहिशात की बात करता है, खुदा जो बात करेगा वो उसमें ख्वाहिशात का दखल नहीं होगा। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं अजीब अजीब बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुदा का पैगंबर हूं। तो इसको दीवानगी या गुमराही से ताबीर मत करो। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मेरा काम है रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा देना। व अनसहु लकुम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हारे फायदे के लिए बातें कर रहा हूं। व अलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम। कौम ने जवाब में कहा, फिर अल्लाह ने आपको क्यों मुंतखब किया? खुदा ने कौम के किसी वडेरे को मुंतखब करता अल्लाह ताला, किसी मालदार आदमी को, किसी सरदार को, आप क्यों भाई? या किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाता। तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह ने तुम्ही में से एक शख्स को मुंतखब कर लिया? तो इसमें ताज्जुब की बात तो नहीं है। ताज्जुब तो जब होता जब तुम्हारे अलावा किसी को मुंतखब किया जाता, क्योंकि इंसान अपनी जिन्स के इंसान की बात को सुनना उसको आसान लगता है, समझ में आता है। फरिश्ता आके समझाता, क्या समझ में आता? और फरिश्तों को तो वो जरूरत ही नहीं है जो इंसानों को है। पैगंबर तो तुम्हारे दरमियान है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी वही जरूरतें हैं। वो दीन पर चल के दिखाएंगे तो तुम कहो कि जब ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? तो तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है। लियुनज़िरकुम वलितत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून, कुरान कह रहे फकज़्ज़बूहु, ना माने, इनकार किया। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्क, हमने नूह को और उनके साथियों को किश्ती में सवार करके बचा लिया। व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयात का इनकार किया करते थे
کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا, ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمین, بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ, آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو. انہم کانوا قوما عمین, یہ لوگ اندھے لوگ تھے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے, حالانکہ آنکھیں تھی ان کی. اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں, اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں اندھے لوگ تھے, تباہ کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی. پھر قوم عاد آئی. اللہ نے قوم عاد, یہ بڑی طاقتور قوم تھی, اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال الملأ الذین کفروا, ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے, تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ, جو بڑے لوگ تھے نا, بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے, شاباش. اتنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں نا تو ساتھ ان کو سنبھالا بھی کریں, ٹھیک ہے نا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آ گئے مقابلے میں. یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل مغربی دنیا کا, انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو تون بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملیں پھر بھی اللہ سے تعلق رہے. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا, جب عرب غریب تھے کیا تقویٰ للہیت, جب سے دولت آئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک, لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کا حال تو جا کے دیکھو, ایمریٹس وغیرہ کا, تو حالت خراب ہو گئی ان, اللہ ہدایت دے. تو اور مزید, تو یہ کب تک بھائی؟ تابک ہے فارسی میں ہے, کب تک؟ ایک دن آئے گا, موت ہے بھائی آگے, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا, تو قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ, ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پر ہو, انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ بے وقوف. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحہ, اے میری قوم مجھ پہ بے وقوفی نہیں ہے, میں بے وقوف نہیں ہوں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. پھر بھائی جب بے وقوف نہیں ہے تو آپ قوم سے ہٹ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیا ہود علیہ السلام نے جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا, بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں وہ بات کروں گا جو کون کہہ رہا ہے؟ رب. آج سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ رکھو, شراب پی لی تو کیا ہے, ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیا تو کیا ہے, کلچر کے حساب سے چلو, یہ کیا عورت کو ماتحت بنا دیا, شوہر کے آزاد, وہ بھی باہر نکلے وہ بھی باہر نکلے, پرسنل لائف نجی لائف جو مرضی کریں, ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا. اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ مذہبی لوگ, علماء. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پرانے زمانے کے بے وقوف لوگ ہیں, 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. آج میرے خلاف کسی نے پوسٹ چلائی بھی ہے, نام نہیں لیا لیکن صاف لگ رہا ہے میرے خلاف ہے. اس نے پوسٹ یہ چلائی تھی کہ کچھ لوگ اسلام کو ایسے پھیلانا چاہتے ہیں, تربیت کے بجائے کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ اسلام زیادہ ہو جائے. یہ طنز کس پہ ہے؟ احقر پہ, جس کے 19. یہ کس پہ طنز ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ لوگ تربیت کو فوکس نہیں کر رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ بس آبادی بڑھاؤ. اچھا چلو ہم چاہ رہے ہیں آبادی بڑھاؤ, اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ آبادی گھٹاؤ. جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں کروڑ پتی لوگ دیواریں اور کھڑکیوں سے دل بہلا رہے ہیں جا کے, اور یہ یہاں کم ہے, امریکہ میں زیادہ ہے. ایسی ترقی پہ خود بول دو کیا ہے؟ باقی یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے کہ تربیت نہیں ہوگی اگر زیادہ بچے ہوں گے, یہ بھی تم نے خود سے فرض کر لیا ہے, یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے, اس کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بچوں کو بچے چاہیے تربیت کے لیے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا واقعہ میرے سامنے آیا, مالدار لوگ ہیں, ایک بچہ پیدا کیا نا, کیونکہ جتنی مالدار ہوگا اتنی ہوس ہوگی, جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس. یہ مسئلہ تربیت کا نہیں ہے, ہوس کا ہے. کروڑ پتی ہوگا بچے 2 ہوں گے,
کیوں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ کھانا جائے کم وقت، میری روزی روٹی میں میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس زیادہ ہوگی. ایک ریلیٹو ہے، ان کا کیس سامنے آیا، مالدار ہے، ایک بچہ ہے. اب وہ بچہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی نہیں ہے. ہر وقت گھر میں چیختا ہے، چلاتا ہے، گلی محلے میں نہیں کھیلنے دیتے کہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ تربیت کرنی ہے نا ایک کو سنبھال کے. وہ تربیت یہ ہوئی ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا بیچارہ. وہ بہن بھائی ایک دوسرے کو بگاڑنے سے بچاتے ہیں، ماں باپ کی ہر وقت نگرانی نہیں ہوتی. یہ رشتہ ایسا ہے بہن بھائیوں کا. اور دو بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا نا، بڑے والے کو قریب العمر نہیں ملے گا کھیلنے کودنے کے لیے، اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. تبھی تو ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماریاں بچوں میں پیدا ہو گئی ہیں. ان کو کھیلنے کے لیے قریب العمر کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا. ماں باپ نے کنجوسی سے کام لیا ہوتا ہے، ہم سے پلتے نہیں ہیں. چھوڑو، دل بڑا رکھو بھائی، یہ خود ایک دوسرے کو پالیں گے، خود پالتے ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو، خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا. تو ان کو پریوار دو، خاندان دو. تو یہ باتیں اب لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہو گیا ہے، پاگل. تو ہود علیہ السلام بھی توحید کی بات کرتے تھے اور قوم سے الگ چلتے تھے. تو لوگوں نے ان کو کیا کہا، سفاہا. تو انہوں نے فرمایا یہ سفاہت نہیں ہے، وَلَٰكِن رَّسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. میں وہ بات کرتا ہوں جو اللہ کی بات ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، جھوٹے نعروں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اس طرح میرے بھائی جو حق پرست مولوی ہوگا وہ بھی میڈیا سے متاثر نہیں ہوگا، سیکولر لبرل لوگوں کے فضول نعروں سے متاثر نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب وہ تباہی دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آیا ہو جو نسل روکنے کے نتیجے میں ان سوسائٹی میں ہو گئی ہے، پھر کیسے متاثر ہوگا. اور یہ بس ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں میں، اور یہ میں شادی رٹ لگائی ہوئی ہے میں نے. جب بھی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، کسی چیز کو زندہ کرنا پڑتا ہے، تو مجنون اور دیوانہ بن کے کرنا پڑتا ہے، رپورٹیں پیش نہیں کرنی پڑتی. اگر میں نے آپ کا نظریہ ٹھیک کرنا ہوتا نا 4 شادیوں والا، تو ایک بیان کر کے میں چپ ہو جاتا. بس ہم نے نظریہ تھوڑی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے سوسائٹی میں اس سنت کو زندہ کرنا ہے. تو زندہ کسی کام کو کرنے کے لیے مجنون اور دیوانہ بننا پڑتا ہے، اس ٹاپک کو بار بار لانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ بہت حد تک یہ عمل زندہ ہو گیا، اللہ کے. امریکہ کینیڈا میں زندہ ہو گیا. لوگ مجھے فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے 6 بچے، ہمارے 8 بچے، کہہ رہے ہمارے تو خاندان میں 1-2 بچوں سے زیادہ رواج ہی نہیں تھا. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرز، وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 15 سال پہلے آپ کا بیان سننا شروع کیا تھا، 4 بیویاں اور 18 بچے ہیں. یہ لبرل سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان پہ اثر ہوا ہے. کہہ رہے ہمارا تو خاندان آباد ہو گیا، ورنہ ہم بھی ایک آدھ لے کے گھوم رہے ہوتے. ان کی محبتیں ملتی ہیں، وہ آپس میں بہن بھائیوں کی محبت، آپس میں بہن بھائیوں کا لڑنا بھی ان کی تربیت کرتا ہے، ورنہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں. یہ جو بچے لڑتے ہیں نا، تو چمبا پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے، ان میں برداشت پیدا کرتا ہے. ورنہ پپو کی طرح برگر فیملی کے بچے دیکھو نا کیسے نکل رہے ہیں. تو چھوڑ دو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اس لیے ہم تو بھائی دیوانوں کی طرح ایک بات چلا رہے ہیں، ہم چلاتے رہیں گے. جلنے والے جلیں، لیکن آپ جو عمل کر لے گا فائدے میں رہ جائے گا، یہ بتا دوں میں. اس کا بڑھاپا بھی اچھا، اس کی جوانی بھی اچھی. دنیا میں اللہ کی قسم اولاد سے زیادہ اٹریکٹیو شاید کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے. بچوں تو ایسا، خدا کی قسم ایسا حسن ہے نا کائنات کا. اپنے بچے ہوں بشرطے کے، پڑوسیوں کے اچھے نہیں لگتے، وہ بوجھ لگتے ہیں. اپنے بچے تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے بھائی. گھر کے اندر کچھ پالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اور یہ اکٹھے نہیں ہو جاتے. جیسے 19:15 کی رپورٹ لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو دیکھو، تو بار بار کہتا ہوں یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب آپ کے 5واں بچہ ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا، وہ بھی سنبھال رہا ہوگا باقیوں کو. تو یہ خاندان ہے، انسان خاندانوں میں پیدا ہوا ہے. انسان انڈیویجول لائف اس کی نہیں ہے. یہ انگریزوں والا طریقہ ہمیں دے رہے ہیں. ہر آدمی انڈیویجول وہاں لائف گزارتا ہے، بس اسٹیٹ کے نوکر بنے ہوئے ہیں، گدھوں کی طرح اسٹیٹ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. بس وہ اپنی انڈیویجول کوئی لائف ہی نہیں ہے ان کی. یعنی انڈیویجول لائف تو ہے، لیکن وہ لائف کیا ہے، ریلیشن نہیں ہے اس میں. ریلیشن کی ایسی کی تیسی، ہر آدمی اخپل. اور پشاور کوئٹہ جاؤ، خاندان دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یہ چاچا، یہ ماما، چاچوں کی لائن، ماموں کی لائن، بھتیجوں کی لائن، بھانجوں کی لائن، خاندان ہے بھائی. طلاق دینا بھی عذاب ہوتا ہے پٹھانوں میں، کیونکہ طلاق دی تو وہ بہو بھی پورے خاندان میں آئی ہے، وہ 10 بھائیوں کی بھابھی بھی ہے، سمجھ رہے ہو، وہ آپ کے ابا کی بہو بھی ہے.
تو 20 خاندان میں چھوڑنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بہو آئی ہے وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے, آپ کے خاندان کا ایک اسٹرانگ خاندان کا ایک حصہ بن چکی ہے. آج کل طلاقیں ٹھک ٹھک ٹھک, کیوں؟ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, پریوار سمٹ کے کیا ہو گئے ہیں, ساشے بن گئے ہیں خاندانوں کے, خاندان ختم, اب خاندانوں کی ساشوں کی پیکنگ میں آ گئے ہیں. تو یہ کافروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, ان کے پاس تو آسمانی تعلیم نہیں ہے, عقل استعمال کر کے بیڑا غرق کر دیا اپنا, خاندانوں کی واٹ لگا دی. ہم تو بھائی خدائی تعلیمات کو مانتے ہیں, جس خدائی تعلیمات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عورت جس سے تم نے نکاح کرنا ہے اس میں کیا دیکھنا ہے, ڈاکٹر ہو ٹھیک ہے ہونی چاہیے, انجینئر ہو چلو ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں پروفیسر ہو چلو چلے گی, لیکن نبی نے فرمایا سب سے پہلی کوالٹی اس کی کیا ہے, بیوی ہے نا, تو بیوی ہوتی خاندان آباد کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور کثرت سے تمہیں اولاد دے, کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے, نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, مولویوں کو چھوڑو, میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ کس کام کے لیے, نسل بڑھانے کے لیے. ہر مخلوق میں اس ریلیشن کا بنیادی مقصد گروتھ کو بڑھانا ہے. تو فطرت جو چاہ رہی ہے آپ اس سے بغاوت کر رہے ہو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد بولو کثرت سے دے, باقی سب چیزیں بعد میں دیکھنا. سب سے پہلے بچے دے گی کہ نہیں دے گی, اولاد دے گی, خاندان آباد کرے گی کہ نہیں کرے گی, نہیں کرے گی تو بھائی وہ نکاح کا مقصد نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے. وہ حضرت عمر کا قول ہے سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد, وہ سیاہ عورت جو تمہیں اولاد دے اس حسین سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. اللہ کو اس سے نکاح زیادہ محبوب ہے.